बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, गुज़श्ता रोज़ हम सूरह यूसुफ के मज़ामीन का मुताला और मुलाहिज़ा करते हुए इन आयात 13वें पारे के शुरू में पहुँचे थे कि आपने इज्तनाब की जो फतेह हासिल की, उस दावत गुनाह की तरफ जो मिस्र की औरतों ने दिया, तो आपने इरशाद फरमाया वही के अल्फाज में वो यूं है कि हम खुद को बेकसूर नहीं बताते, नफ्स जो है वो तो बुराई पर बनांगेख्ता करने वाला है। और इस पर ये वजाहत भी हुई थी कि अल्लाह करीम के उलुल आज़्म पैगम्बर अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम अपने लिए जिस तरह के कलिमात इस्तेमाल करें इजहार इज्ज़ के लिए, वो उनका खासा रहता है और कुरान अजीम ने उसकी इत्तला बाहम पहुँचाई। अलबत्ता अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मुत्तफ़िक़ा अकीदा है कि अंबिया मासूम अनिल खिता होते हैं और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से टूट कर इश्क मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला महफूज भी फरमाता है, लेकिन उनके बारे में मासूम अनिल खिता का अकीदा नहीं रखा जाएगा। ताहम बाज हस्तियां ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस दर्जा पर महफूज रखा कि उन जैसा कोई दूसरा हिफाजत करने वाला तारीख़ इंसानी में और तारीख़ इस्लाम में न गुजरा, जैसा कि हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा और आप सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत में रहने वाले आपके प्यारी औलाद और दीगर बेशुमार ऐसे हवाले और अस्मा हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए और तमसील से बालतर होकर कहा जाए उतना कम है। यही अकीदा है और यही इस्लाम का मंशा और मकसूद है। और फरमाया कि ये जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे बादशाह वाली जगह पे आ गए, अजीज़ मिस्र वाली जगह पे आ गए, तो फिर औरतों के उस चरतर का इजहार हुआ और आपकी बारात का इजहार हुआ। और आपने फरमाया यूं तो ओहदा तलबी को मना किया गया है, लेकिन जब कोई शख्सियत ऐसा देखे कि उसके लिए ये जिम्मेदारी निभाना और लोगों की इमानतों को उनके सपुर्द करना आसान और मुमकिन है, तो फिर वो ओहदा तलब कर सकता है। जैसे कि हज़रत यूसुफ अला नबीन अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पर कर दे, इन्नी हाफिज़ुन अलीम, और बेशक मैं हिफाजत वाला इल्म वाला हूँ। तो यहाँ पे हज़रत यूसुफ अला नबीन करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दावा करना कि मैं हिफाजत और इल्म वाला हूँ, ये वो सिफ़त है जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर आपको अनायत फरमाई, वदियत फरमाई, अता फरमाई। और इसी तरह की बेशुमार सिफ़ात और कमालात अल्लाह ताला अपने बंदगान ख़ास को और बंदगान ख़ास को मानने वालों को अता करता है, और वक्त के धारों में जहाँ ज़रूरत होती है उसका इजहार भी किया जाता है। और ये इजहार एने ईमान और एने तौहीद ही कहलाएगा। इसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश पैदा करना ये बातनी तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क पर कुदरत बख्शी। अल्फाज हैं कि कज़ालिका मकन्नल यूसुफा फिल अर्दि यतबव्वउ मिनहा हैसु यशा, और यूं ही हमने यूसुफ को इस मुल्क पर कुदरत बख्शी और इसमें जहाँ चाहे रहे। और फिर आपने अपनी रहमत बारी ताला ने पहुँचाने हज़रत यूसुफ अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका इजहार किया और फरमाया कि हम नेक लोगों का अज्र
وہ ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب دنیا سے بہتر ہے، اور وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی، ڈر رکھا، تقوی والے ان کے لیے ہے۔ اور یوسف کے بھائی، اب چاروں طرف اکناف و عالم میں قحط سالی کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے بھائی، وہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، وہ اپنے اپنے اونٹ لے کر آئے کہ یہاں سے وہ غلہ خرید کر لے جائیں۔ اناج بھی انہیں دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے حکم پر بغیر ان کی اطلاع کے ان کی جو پونجی تھی، یعنی جمع پونجی تھی، جس رقم، جس سکوں، جس مال کے بدلے وہ خریدنے آئے تھے یہ اناج، وہ بھی ان میں رکھ دیا گیا، ان کی واپسی کے جو سامان تھے ان میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نکالی کہ ان لوگوں کے، یعنی جو جرم کرنے والے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے لیے اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور ان کی والدہ اور جناب حضرت بنیامین علیہ السلام کے لیے جنہوں نے کانٹے بوئے، ان کو یہ تدبیر دکھائی گئی تاکہ یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اور اس بھلائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اچھے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ نبی الکریم علیہ السلام سے کہا گیا۔ اور پھر باقی کے بھائی جو حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے ماں جائے، یعنی سگے بھائی تھے، یہ ان کے سوتیلے بھائی تھے باقی۔ تو ان بھائیوں نے جب دوبارہ وہاں گئے اور انہوں نے کہا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ تو پھر تمہیں مال دیا جائے گا۔ تو اس پر مکالمہ ہے قرآن عظیم میں، جو حضرت یعقوب علیہ نبی الکریم علیہ السلام کا اپنے ان بیٹوں کے ساتھ جو حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو اس سے پہلے لے کر گئے تھے، ان کے حوالے سے پھر یہ مکالمہ قرآن عظیم نے نقل کیا، اور ان لوگوں نے وعدہ دیا اور اللہ کی قسمیں کھائیں، اور کہا کہ ایک اونٹ بوجھ ہمیں زیادہ ملے گا، اور وہ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور ہم کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ پھر جب یہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام ان واقعات کو قرآن عظیم نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت بنیامین کو بتایا کہ وہی یوسف ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور وہ انہیں اپنے پاس روک لیں گے۔ اور پھر جب سارے معاملات ہو گئے، سامان طے ہو گیا، تیار ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجائی، انہوں نے یہ تدبیر فرمائی کہ انہوں نے جو ناپ کا پیمانہ تھا، اور وہ بھی بادشاہ کا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اور کچھ دیر بعد کچھ آگے گئے تو پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم چور ہو، اور کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم چوری کریں، اور ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ تو کہا کہ تلاشی دو، اور اس سے پہلے چونکہ مصر کے قانون کے مطابق یہ جو پیمانہ تھا اس کے بدلے میں کسی کو رکھ نہیں سکتے تھے، تو یہ پوچھا گیا اعلان کرنے والے نے حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ السلام کی طرف سے مامور شخص نے کہ آپ کو آپ کے ہاں کیا سزا ہے اس کی جس کے سامان سے چوری شدہ سامان نکلے۔ تو بھائیوں نے بتایا کہ اس کو غلام رکھا جائے، کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر حضرت بنیامین کے سامان سے یہ پیالہ اور یہ پیمانہ نکل آیا، تو پھر ان کو روک لیا، اور روک لینے کے بعد باقی لوگ بحث کرنے لگے، اور انہوں نے بہت کہا کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں۔ تو اب یہاں چونکہ معاملہ ڈراپ سین کی طرف جا رہا ہے اس واقعے کی، اور اس کی انتہا ہو رہی ہے، تو بحث مباحثہ کے بعد ایک ان میں سے بھائی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک وعدہ کیا ہوا تھا تو یہ وعدہ پورا نہ ہو۔ اور یوں ہی یہ معاملہ آگے چلا، اور یہ غور طلب بات ہے کہ
حضرت یوسف نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک موقع پر جا کے فرمایا کہ میرے والد گرامی کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور ان کی روشنی چلی گئی ہے، تو یہ کرتا میرا لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈال دو اور اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں عطا کر دے گا، اور یہ کرتا ڈالنے سے آنکھیں عطا بھی ہوئیں۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات علی الخصوص اور صالحین کے تبرکات، بابا لوگوں کے، نیک لوگوں کے، صالح لوگوں کے تبرکات، ان سے اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے اور ان میں برکت ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کو تبرکات کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ معاملہ انجام کو پہنچنے کی طرف جاتا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے گھر بر اور خاندان کو بلاتے ہیں اور تخت پر بٹھاتے ہیں اپنے والدین کو، اور پھر سب لوگ ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، تو اس لیے انہوں نے سجدہ کیا، جو قرآن عظیم نے اس کا ارشاد بھی فرمایا۔ اب چونکہ یہ جائز نہیں ہے، تو اس آیت سے ہم یہ معنی نہیں اخذ کریں گے کہ کوئی سجدہ تعظیم بھی ہوتا ہے۔ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اور اسلام میں صرف اسی کی تعلیم ہے۔ اور پھر جب یہ سجدہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت یعقوب علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ان آیات میں تذکار خیر ہے کہ اس نے بڑا فضل کیا اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی، اور بڑھاپے میں انہیں اسحاق و اسماعیل دیے، تو علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، یعنی شروع میں بھی کہا میں جانتا ہوں رب کے وہ راز جو تم نہیں جانتے، اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ کی رحمت سے یہاں پہ یہ آیت بھی گزری کہ مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ رحمت باری تعالیٰ سے مایوس ہونا یہ کفر کے برابر قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ نیکوکاروں کے لیے ان کا بھلا گھر ہے جنت، اور جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور احسان کی، اور جو مجرم ہیں ان کے لیے عذاب کا مزدہ سنایا اور خبر دی۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا حضرت یوسف علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ آج تم لوگوں پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہی آیت حضرت کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے پاس، حرم پاک کے پاس، ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایذاؤں کی انتہا کی تھی، لڑائیوں کی انتہا کی تھی، تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بھی ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ، کوئی بدلہ، کوئی باز پرس نہیں ہے جو تم کچھ کرتے رہے ہو اس کی۔ اور رسول رحمت کا یوں ارشاد فرمانا یہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس درجہ پر ان لوگوں کو جنہوں نے مخالفت اور دشمنی کی، نفاق کیا، اور مخالفت، دشمنی اور نفاق پر قائم رہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہونا ہے۔ سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے کی اگلی سورہ سورۃ الرعد ہے، اور یہ سورہ بھی مکیہ ہے، اور یہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہاری طرف اتاری جاتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حق ہے، اور بہت سے لوگ حق پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں حق کے بارے میں وہ قول یاد آ رہا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدھر علی جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے۔ تو حق کی یہ تعلیم اور حق کی یہ عنایات اور محبتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی حضرات خلفائے راشدین پانچوں علیہ الرضوان علیہ السلام سے مترشح ہو کر نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گلدستہ بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین بنائی اور 7ویں دن عرش کی طرف استوا فرمایا، بلندی اختیار فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ سننے دیکھنے والے اور ان کو سمجھنے والے وہ اپنے رب پر یقین لائیں۔ اور فرمایا کہ زمین کو اللہ نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل پیدا کیے، وہ دو دو طرح کے ہیں، اور رات دن کو چھپا لیتی ہے، اور بے شک نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی دن اور رات کے بدلتے آنے میں، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس ہیں، اور باغ ہیں اور انگور ہیں اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ نشانیاں ارشاد فرمائیں تاکہ عقل والے اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پاک پر ایمان کو پختہ کریں اور ایمان لے کر آئیں۔ اور کیا یہ بات کوئی اچنبے کی ہے کہ لوگ مٹی ہو کر پھر بنائے جائیں گے؟ یہ کوئی اچنبا کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے جو منکر ہوتے ہیں، وہ جن کی گردنوں میں توق ہیں اور وہ دوزخ والے ہیں، انہوں نے اسی دوزخ میں رہنا ہے۔ اور کافر کو یہ کہنا یہاں منقول کیا کہ کوئی نشانی نہیں اتری، اور یہاں تک قرآن عظیم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ بنایا جاتا اور دن میں وہ چڑھ کر جاتے اور پھر اتر کر آتے، تو ایمان نہ لانے کی جو شکاوت، نشانیوں کو نہ ماننے کی جو شکاوت قلبی ہے، اور جو ان پر بوجھ ہے کفر کا، وہ انہیں یہی کہنے پر مجبور کرتا کہ ہماری تو آنکھیں بند کر دی گئی تھیں، یہ تو کوئی جادو کا اثر ہے۔ اور فرمایا کہ وہی ہے جو بجلی دکھاتا ہے ڈر کو بھی اور امید کو، یعنی اس کی کڑک سے ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، اور اندھیرے میں اس سے راستہ ملتا ہے، اور وہی ہے جو بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے۔ یعنی پانی کا جو بارش کے دوران آسمانوں سے گرج چمک کا ہونا ہے، اس کے بارے میں قرآن عظیم نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے پاکی بھیجتے ہیں، تو وہ پھر کڑک کو جس پر چاہے ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ اللہ کی ذات میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ سخت پکڑ وہ کسی کو کام دینے کی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں کے منہ میں تو جو نکلتا ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور اللہ کو سجدہ کرتے جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، خوشی سے کریں یا مجبوری سے کریں، ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام، تم فرماؤ کون رب آسمان اور زمین کا، تم خود ہی فرماؤ کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے کو چھوڑ کر اگر کوئی حمایتی ہے تو وہ حمایتی لے کر آئے، اور اپنا بھلا اگر کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں اپنے کسی حمایتی کے ذریعہ سے، تو وہ بھلا کر دکھائے، جو ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ باری تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے بہے، اور اپنے اپنے لائق وہ بہہ نکلے، تو پانی کی روح اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھاتی ہے، جس پر یہ پھر دہکاتے ہیں مختلف میٹیریلز کو اور معدنیات کو، اور اس سے اپنی کام کی چیزیں بناتے ہیں، اور اس سے جھاگ اٹھتی ہے جو پھوک ہوتی ہے، کام کی چیز ان کے لیے رہ جاتی ہے۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے، اور پھر سکھایا ہوا وہ علم ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس فائدہ اٹھانے اور ان نشانیوں کے مل جانے کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور کفر چھوڑ دیں۔ جبکہ ارشاد ہوا کہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، اور اس طرح کی اٹکل پچو اور اس طرح کی باتوں سے وہ کفر پر جمتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے سخت دھمک پہنچتی رہے گی، اور ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے گا، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی قیامت پپا ہو جائے گی، اور یوں ہی وہ اپنی بے وقوفیوں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ اور ارشاد ہوا کہ
انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یوں ہی دلائل قائم کیے گئے کہ ان کی روشنی میں ایمان لایا جائے اللہ وحدہ لا شریک پہ، اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، قرآن عظیم کو عربی فیصلہ اتارا، اور بے شک ہم نے تم سے سچے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے۔ تو اس طرح کی دلائل قائم کیے، اور فرمایا کہ اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے اس بات پر کہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ میں اور تم میں جو فیصلہ ہے وہ جسے کتاب کا علم دے وہ اسی کے مطابق ممکن ہے۔ پھر یہاں سے سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ ابراہیم بھی مکیہ ہے، اور سورۃ ابراہیم کے مکیہ ہونے، سورۃ ابراہیم ہے، اور کہا کہ یہ کتاب ہے جسے تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آخرت کی زندگی جنہیں پیاری ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتے نہیں، اور اس میں کجی چاہتے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف لے کے جائیں جو راہ سے روکتے ہیں۔ اور ہم نے رسول کی قوم ہی کی زبان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا، یعنی جو اقوام تھیں ان کی زبان میں رسول بھیجے، اور یہاں خاص کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی زبان عطا فرمائی، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا، اور اندھیروں سے اجالوں میں لا کر انہیں اللہ کا دین یاد دلایا جائے اس لیے۔ لیکن جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، اور جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے نوازا فرعون اور فرعون والوں سے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور سب سنا دیا رب تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے تمام احسانات کا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ زمین میں تم جتنے ہو سارے بھی کافر ہو جاؤ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ حمد کیا گیا خوبیوں والا ہے، اور تمہارے کفر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے آسمان اور زمین کے بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے؟ تو بولے جیسے ہم جیسے آدمی ہو۔ تو یہ ہم جیسے آدمی والی رٹ یہ کفار کی اور انکار والوں کی رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ مضامین جو دلائل پر مبنی ہیں توحید کے اور کلمہ خیر کے اور کلمہ حق کے اور توحید باری تعالیٰ کے، گویا ایمان کے جو کلمات خیر ہیں ان کی طرف سورۃ ابراہیم میں بھی مسلسل توجہ دلائی جاتی رہی، اور کافروں کے بارے میں کہا کہ اپنے رسولوں سے یہ کہتے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ، تو انہیں ان کے رب نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ضرور تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے، اس لیے ہے کہ میرے حضور کھڑے انہیں سے ڈرے اور میں نے عذاب کا حکم سنایا ہے۔ تو یہ وعید ان کے لیے، اور کہا کہ جو یہ فیصلہ مانگتے ہیں سرکش ہو کر ہٹ درم ہو کر نامراد ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اس طرح ان آیات میں دلائل قائم کیے گئے، اور کہا گیا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے تو چاہے تو تمہیں لے جائے، ایک نئی مخلوق لے آئے، اور کہا کہ بغیر ستونوں کے آسمان کا کھڑا ہونا اور بے شمار کمالات قدرت کا اظہار ہونا، اس سے تو چاہیے کہ یہ باقاعدہ سبق حاصل کریں اور شیطان کے راستے میں پہ نہ چلیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن پھر شیطان بری ذمہ ہو جائے گا، کہے گا کہ میرا تو کوئی زور نہ تھا، حق تو اللہ ہے، لیکن میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے تو اب تم قصوروار ہو نا۔ تو یہ شیطان کا مکالمہ قیامت کا اس کے باب میں ارشاد باری تعالیٰ اس سورہ میں ہم نے تلاوت میں اور اس کی مضامین میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اور پھر فرمایا کہ گندی بات کی مثال ایک گندا پیڑ کی طرح کی ہے کہ اسے زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اسے کوئی قیام نہیں، اور اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور کہا کہ
یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بدو کے پوجنے سے پاک کر دے۔ بہت سی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ درج ہوئیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالہ سے بھی ارشاد ہوا اور یہ بھی دعا درج ہوئی کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ ہم تیسری مرتبہ شاید ان مضامین میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی حضرت طارق ہیں اور آزر ان کے چچا تھے، اور چچا سے ان کا تعلق نسب کے اعتبار سے وہ نہیں ہے جس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک سلبوں سے پاک رحموں منتقل ہوا یہاں تک کہ میری ولادت نور ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی کے الفاظ میں کہ یہ جو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں یہ دعا شامل ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، اور اس نعمت کا ذکر کر کے پھر دعا کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور مجھے نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو، اور ہمارے رب ہماری دعا سن لے، اور ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جسے ہم روزانہ یاد بھی کرتے ہیں اس دعا کو مختلف مواقع پر، اور بالخصوص نماز کے آخر میں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو بے خبر نہیں جاننا ظالموں سے، اور انہیں ڈھیل نہیں وہ دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ تصور نہ کیا جائے کہ کافروں کو عذاب نہیں پہنچ رہا تو انہیں ڈھیل کیوں مل رہی ہے۔ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ وہ اس دن کا عذاب دیکھ لیں جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ساتھ پھر حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اور پھر کفار کے وہ حالات بیان ہوئے اور کہا کہ وہ بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی، تو یہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کو حکم پہنچانا چاہیے تاکہ وہ ڈرائے جائیں، اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے کہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ ان مضامین کے بعد سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 13ویں پارے کا اختتام ہے اور 14ویں پارہ کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کے کچھ مضامین کا آج کی نشست میں تذکرہ کر کے تو آج کے لیے اس عنوان پر اجازت چاہیں گے۔ فرمایا کہ پھر ارشاد ہوا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، تو ان کی وہ کیفیت جو عذاب دیکھ لینے کے بعد ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ اس طرح کی تہمت دینا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی بے ادبی اور گستاخی بجا لانا، اس پہ انتہائی وعید اور انتہائی عذاب کا موجود ہونا اور نازل ہونا، اس کا امر قدرتی ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا کہ رسول جو بھی آتا یہ لوگ اس سے ہنسی کرتے، تو ایسی ہی ہنسی میں ہم ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ غفلت میں اور زیادہ دور چلے جائیں اور ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور ان میں نہ اتر سکے، اور اس طرح یہ اس درجہ پر چلے جائیں کہ جو عذاب کے لیے ان کے لیے لازم ہو۔ اور فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود کو ان برجوں سے دور رکھا، اور اگر کوئی شیطان پہنچنے کی کوشش کرے تو آپ ایک آگ کا لوکا دیکھیں کہ لپکتا ہے اس کے پیچھے کہ اسے مار بھگائے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کہ مالک کریم ہمارے سب مرحومین کی بخشش فرمائے، ہمیں اپنی عافیت اور اپنی
मेहरबानी से मजीद नवाजे, मुश्किलात दूर हों, बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता हो, और जिनकी जो आरजुएं हैं रब्बुल आलमीन अपने फजलो एहसान से वो पूरी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।